अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। पहले तो ये क्लिप देखिएगा। इस तरह के क्लिप्स हम देखेंगे, एक और लेक्चर रखेंगे कि आजकल जो है वो इस्लाम के खिलाफ क्या साजिशें चल रही हैं और यहूद और नस्वारा जो है वो हमारे दीन के पीछे कैसे हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो वो हम अलग से एक दफ़ा पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अब अस्सलाम वालेकुम सर। आज जो है वो थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। तो थोड़ा बहुत ऐसी सिर्फ जो है ना वो सिर्फ बताने के लिए, चूंकि जो मसला है वो हमने सीखना है, वो औरत की नमाज के हवाले से। तो उसका सिर्फ एक जुज हम पढ़ लेते हैं और ये भी इसका भी एक जुज पढ़ लेते हैं कि फितने क्या चल रहे हैं। तो ये रिसेंटली एक जो है वो एक क्लिप जो है वो वायरल हो रहा है, तो जरा उसको देखिए। which are the legal sunnah, those sunnah that have legal implications. In and of itself, while it's the basis of Sharia, the threat doctrine, in and of itself, it's somewhat meaningless. In the same way that in the Torah or the New Testament, there is the lex talionis, an eye for an eye. It literally says that. But what comes on top of that is everything. Sharia is scripture and it is hadith. But what it really is millennia. ये आप देख रहे हैं ना, टोपी से अंदाजा आपको हो रहा है ना कि ये यहूदी है। ठीक है, वो क्या बातें कर रहे हैं मीटिंग में, ये जरा सुनिए। Of usul al-fiqh, the science of Islamic jurisprudence, fiqh. That doctrine tells the devout Muslim what abrogation is. It tells the devout Muslim how to read any particular surah. The problem that Zudi has, and I'm a great admirer of Zudi's, and we have all kind of gone back and forth on that, but the problem he does have is if you're going to ask any moderate or academic Muslim who wants to read those verses differently than they have been over 1,000 years, he has to figure out a way to, as it were, replace the ulama, the legal authorities. It would be like me saying, I want to interpret the Commerce Clause as it literally says, which is not how it's interpreted. The only बात को समझिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि हम कुरान मजीद को नहीं बदल सकते। हम अभी तक हज़ारों साल हो गए हैं, हम इसको बदल नहीं पाए कुरान मजीद को। क्यों? क्योंकि हमें इसके लिए हदीस को वो जो हदीस को हमें जो है वो हमें ख़त्म करना होगा। अब हदीस को हम ख़त्म नहीं कर सकते, चूँकि इनका जो अमल है वो इस उसूल फ़िक़्ह पे उनके मबनी है सारा का सारा। इन उसूल फ़िक़्ह ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी सुन्नतें हैं, उन सब को उन्होंने काबिल अमल बना दिया हुआ है। उनके अइम्मा हैं, उनके मज़ाहिब हैं और वो पूरी-पूरी जो है उनकी जड़ें मज़बूत हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह की हर सुन्नत को अपनाया हुआ है और हर आयत को अपनाया हुआ है। यानी वो आते हैं, उसूल फ़िक़्ह से आते हैं, फिर हदीस में घुस जाते हैं और फिर हदीस से जो है वो जाके कुरान मजीद में जाते हैं। और वो जो कुरान मजीद है वो बच जाता है और हम उसूल फ़िक़्ह में ही जो है वो कर जाते हैं, उसी में हम पड़े रहते हैं। क्योंकि इनकी जो है जो उलमा होते हैं या कोई भी जो आम नॉर्मल मोमिन है, यानी आम नॉर्मल मोमिन का मतलब ये है कि आम मुसलमान जिसकी शादी-ब्याह खूबसूरत है, खुशी-खुशी होती है, गम-गम होता है, वो लोग नहीं जिनके जो है वो जिनको चेहरे को देखते ही बंदा डर जाता है कि ये पता नहीं किस किस्म के मुसलमान हैं। यानी इंसान ना दिखाई नहीं देते वो उस तरह के लोग नहीं, या उनकी औरतें जो बिल्कुल जो है वो मेकअप से खाली होती है, बिल्कुल चेहरे से होते हैं जैसे कि मुर्दा मैयत को देख रहे हैं, वो लोग नहीं। वो बल्कि नॉर्मल मुसलमान को जब आप देखते हैं या एकेडमिक मुस्लिम को देखते हैं, यानी कि जो बंदा आलिम होगा, वाक़ई पढ़ा लिखा बंदा होगा, आलिम बंदा होगा, जिसकी पूरी जो जड़ें होती हैं दीन की, उसके इल्म की, वो उस्ताद से, उस्ताद उस्ताद से, उस्ताद उस्ताद से और जाके सहाबा कराम और ताबीईन और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह तक जाके पहुँच जाता है उसका सिलसिला। तो वो लोग उससे जब भी आप पूछेंगे, वो आपको पूरा दीन समझाएगा और हम वो इसी वजह से जो है ये कुरान, हदीस और फ़िक़्ह की वजह से कभी भी कुरान को नहीं बदल सकते। इसी पे हम जो प्रॉब्लम हमें जो पेश आ रही है, वो ये बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये नया वायरल एक क्लिप है। इसके साथ हम पूरा जो है ना वो बाकी भी देखेंगे, हिलरी क्लिंटन का भी देखेंगे और अमेरिकन के जो पार्लियामेंट है उसका भी देखेंगे, आयरलैंड का भी देखेंगे और हम और भी देखेंगे जो लोग ये कर रहे हैं, जो साज़िशें कर रहे हैं और उन्होंने किया क्या है तारीख़ में, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह कुछ न कुछ दिखाता रहूँगा साथ-साथ में, वो बाद में करेंगे इंशाल्लाह ताला। सर 10 जो है वो जो सवाल आ रहा है, ये मैंने क्लिप ऐसे दिखाया आपको कि आप थोड़ा तवज्जो इस तरफ रखें कि कोई बंदा जो दीन में तब्दीली कर रहा है, बिल्कुल दीन तब्दील करना चाह रहा है और उसको रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो कौन लोग हैं? इसके बारे में आपने थोड़ा-सा ना ध्यान रखना है बस। इस हवाले से आपको ये बता दिया। ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये जो आयत करीमा हमारे पास है ना, वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, ये इसकी बात ये है कि आप ये देखें कि ये जो हमारी नमाज़ जो हमारे हमारे एक्शंस हैं,
یہ صرف ایکشنز جو ہیں، یہ ایکشنز کے پیچھے جو ہے نا آپ کا عقیدہ ہوتا ہے، اصل چیز عقیدہ ہے، اس کے اوپر ہی آپ جو ہے نا عمل کرتے ہوتے ہیں، عقیدہ آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی کو اگر کوئی بگاڑ پیدا کرے گا تو وہ زیادہ خرابی ہوگی۔ عمل میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سارے جتنے بھی رسول اللہ کے اعمال ہیں وہ سارے تقسیم ہیں اور سب پہ عمل ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی کوئی سنت بھی باقی نہیں چھوڑی جس پہ عمل نہ ہو رہا ہو، پوری دنیا میں عمل ہو رہا ہے الحمدللہ۔ سوال یہ تھا کہ عورت کی نماز اور مرد کی نماز کیا فرق ہے اس میں کہ نہیں ہے، اور میں آپ کو صرف یہ سوال کا جواب نہیں بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ بھی آپ کو سمجھا سکوں میں آپ کو تھوڑا بہت جتنا ہو سکے، چونکہ وہ ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ چاہے نماز جس طرح بھی چاہے پڑھیں، رسول اللہ کی آپ کو ملی آپ کو اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں اس طرح پڑھنا چاہتی ہوں، آپ لگے رہیں وہ پڑھتے رہیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ جو فرق پڑنے والا ہے نا وہ اس کے پیچھے جو لاجک ہے نا اس پہ پڑنے والا ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے اب بچوں کو آپ ڈانٹتے ہیں نا اور بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ چاکلیٹ نہیں کھانی، چاکلیٹ حالانکہ بہت پیاری چیز ہے اور اس سے فوراً فوراً انرجی آتی ہے۔ اب پڑھائی کے دوران چاکلیٹ کھانا بہت زبردست ہے اور جوس پینا، میٹھا کھانا بہت زبردست ہے اور یہ فوری انرجی آپ کو دیتا ہے، دماغ کو بھی۔ لیکن چاکلیٹ کھانا ہم بچوں کو منع کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں منع کرتے رہتے ہیں۔ اس کو بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ماما عجیب میں ماں ہے میری کہ کبھی تو چاکلیٹ دیتی ہے اور کبھی دیتی ہی نہیں ہے ہمیں چاکلیٹ، پتہ نہیں کیوں اس کے پیچھے لگی ہے، چاکلیٹ کی دشمن ہے یہ پاپڑ کھانے کی نہیں، یہ میگی کبھی کھلاتی ہے کبھی کھلاتی نہیں، میگی کہتی ہے کینسر کرے گی، تو یہ ماما کی سمجھ نہیں آتی مجھے۔ وہ چیز سمجھنے والی ہے جو پیچھے اس کے لاجک ہے، وہ سمجھنے والی چیز ہے جیسے بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ پہلے یہ ذرا سوال کا جواب دیکھ لیں، پھر اس کے ساتھ میں آہستہ آہستہ آپ کو نا وہ بھی دکھاتا ہوں۔ یہ حضرت وائل بن حجر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ وائل بن حجر فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے وائل بن حجر، تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنے چھاتی کے برابر اٹھائے۔ یہ معجم طبرانی کی ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ، یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہم دوبارہ بھی دیکھیں گے۔ میں نے حضرت ام دروا، یہاں بھی نام غلط لکھے ہوئے، ام دردا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ آپ نماز میں اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتی ہیں، کندھوں کے برابر اٹھاتی ہیں۔ یہ کون سے امام بخاری کی کتاب میں سے؟ اچھا جی۔ حضرت ابن جریج نے فرمایا کہ حضرت عطا، یہ ہم نے عطا ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ یہ تابعی کون ہے یہ لوگ اور یہ صحابہ کے کیسے شاگرد ہیں۔ اتجلس المرأة فی مسنا، ہاں یہ میں نے کہا کہ میں نے عطا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا عورت تکبیر تحریمہ کے وقت مرد کی طرح اشارہ یعنی رفع یدین کرے گی، عورت کی طرح کرے گی؟ آپ نے فرمایا عورت تکبیر کہتے وقت مرد کی طرح ہاتھ نہ اٹھائے، آپ نے اشارہ کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ بہت ہی پست رکھے اور ان کو اپنے سے ملایا اور فرمایا عورت کی نماز میں ایک خاص حیت ہے جو مرد کی نہیں ہے، یعنی حیا والی بات ہے کہ وہ حیا کرے گی۔ اسی طرح حضرت یزید بن ابی حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کے کچھ حصہ زمین سے ملایا کرو، کیونکہ عورت کا حکم سجدہ کی حالت میں مرد کی طرح نہیں ہے، کیونکہ عورت مرد کی طرح نہیں ہے۔ یہاں سے نا یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے یہ اضافی الفاظ ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، تشریح ہوتی ہے، تو عورت مرد کی طرح نہیں ہے۔ یہ سجدے میں چلے گئے ہیں ہم لوگ، اس لیے میں سجدے میں نہیں جا رہا، میں صرف تکبیر تحریمہ تک رہنا چاہتا ہوں فی الحال آج، تو اس کے ہم جو ہے نا اس کے بعد بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ذرا دیکھ لیں، اس سوال کا جواب دیکھ لیں دوبارہ تاکہ آپ کو نا اس حوالے سے کنفیوژن نہ ہو، جو اصل بات ہے نا اس کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں۔ یہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ شریعت محمدیہ میں عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جس طرح مرد نماز پڑھتا ہے اسی طرح عورت کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اچھا جی، دوسری کیا کہتے ہیں بھئی، یہ فلاں بندہ یہ فلاں فلاں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عورت اور مردوں کی نماز کی طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھے اور مرد زیر ناف، اور عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور حیت اختیار کرے اور مرد کوئی اور، یہ دین میں مداخلت ہے۔ یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک حیت اور شکل کی نماز ہے۔ سب کا قیام، رکوع، سجود اور قوما، جلسہ استراحت، قعدہ، ہر طرح کا مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں۔ رسول اللہ نے ذکور اور اناث کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں بتایا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ عورتوں کے لیے الگ نماز پڑھنی ہی پڑھائی اور مرد کے لیے الگ نہیں پڑھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ فرق نہیں بتایا اس لیے ہم ایک کریں گے۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اعتراض یہی ہے کہ بھئی فرق ہی نہیں کیا، فرق نہیں کیا اس لیے ہم ایک طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کا جواب سنیے گا پھر۔ مرد اور عورت کے طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے جو غیر مقلدین ہے، جو کہ
الگ سے اپنی باتیں کرتے ہیں اور اصل یہ ذرا بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے، ذرا یہ سن لو. یہ دیکھو نا، یہ میری عائشہ جو ہے نا میری، اچھا جی، یہ اچھا، اب یہ تو یہ ہو رہا ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں کہ بھئی فرق نہیں بتایا نماز میں، اس لیے ہم جو ہے فرق نہیں کریں گے، اگر اس کو دلیل بنانا ہے، یہی دلیل ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھئی فرق نہیں ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، حدیث ہے کہ بھئی جس طرح مجھے نماز کرتے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو، بس یہ بات ہے ان کے پاس اور کچھ نہیں. ان کے پاس یہی ہوتا ہے طریقہ کار. میں نے آپ کو بتایا تھا شاعر کے بارے میں، جو یہ لوگ بکواس کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ وہ آپ کو آیت دکھا دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. آپ کو جو ہے وہ موسیقی کے بارے میں ایک ایک حدیث بتا دیتے ہیں اور آپ کو لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. کتے کے بارے میں ایک حدیث دکھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتے نہیں آئیں گے کتا رکھا تو. اس طرح کے آپ کو ہزاروں مثالیں دے سکتے ہیں جو یہ لوگوں نے گڑی ہے، اور یہ یہود و نصارہ نے سکھائی ہے ان کو. یہ خود سے نہیں کر رہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، دماغ میں رکھیے گا یہ بات. اب ہمارے جو احناف ہیں، جو اہل سنت والجماعت والے ہیں، وہ کیا بیان کرتے ہیں ذرا سنیے گا. یہ فتاوی عالمگیریہ ہے، یعنی اس سے میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یعنی کہ احناف جو حنفی ہیں، امام اعظم کے جو مقلد ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اور پھر وہ کیوں کہتے ہیں، وہ بعد میں ہے کیوں کہتے ہیں. پہلے ذرا دیکھیے گا کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں. مرد تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھ کانوں کے برابر اس طرح اٹھائے کہ انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں کی لو کے برابر اور ہاتھوں کی انگلیاں سرے کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر ہو جائیں. اس طرح گٹے بھی کندھوں کے برابر ہیں. گٹے کیا ہے پتہ نہیں. اچھا، نیچے میں جا رہا ہوں ذرا. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو آپ کے دونوں ہاتھ کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر تھے. ٹھیک ہے، یہ مردوں کی نماز بتا رہا ہوں میں آپ کو، رسول اللہ کی سنت بتا رہا ہوں. حضرت وائل بن حجر نے روایت کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع فرمائی تو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے دونوں انگوٹھے آپ کے کانوں کے لو کے برابر ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے. ابو حمید الساعدی فرماتے ہیں کہ میں تم سے رسول اللہ کی نماز پڑھنے کے طریقے کو زیادہ یاد رکھنے والا ہوں. پھر رسول اللہ کی نماز پڑھنے کے طریقے کو بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ جب تکبیر تحریمہ کہی تو اپنے ہاتھ کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھایا. اب فائدہ کیا ہوا ان روایات کا؟ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر، کانوں کے لو کے برابر اور کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے ہیں. 3 طریقے سے آپ نے تکبیر تحریمہ کہی ہے. اب عورتیں بھی ان میں سے کوئی ایک اختیار کر سکتی ہے، تینوں اختیار کر سکتی ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو. جو شتر بے مہار ہیں، جن کے گلے میں کوئی تقلید کا جو ہے نا پٹا نہیں ہے، جو اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم کسی کی بات مانیں گے تو ہم شاید، وہ کہتے ہیں ہماری بات مانو، یعنی میری تقلید کرو، لیکن امام اعظم کی جو کہ تابعی ہیں، صحابہ ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کی بات نہیں ماننا. بالکل نہیں، میری بات مانو. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میری بات مانو، میری تقلید کرو، میری بات مانو، ان کی بات نہ مانیں جو ساری دنیا میں چل رہا ہے. اب اس سے کیا فائدہ ہو، کیا کرے گی عورت، کیا کرے گی؟ اب 3 طرح کے طریقے آ رہے ہیں اور اس میں بتاؤں گا میں آپ کو کہ یہ کیوں ایسا ہے اور پھر احناف کیوں ہے، شوافی کیوں ہے، یہ حنابلہ کیوں بنے ہوئے ہیں اور مالکیہ کون ہے، یہ کیوں بن گئے ہیں سارے، اور یہ کس چیز کو کس چیز پہ پریفر کرتے ہوتے ہیں. کیا رات کو پریفر کرتے ہیں، سفر کو کرتے ہیں، حضر کو کرتے ہیں، رات کو کرتے ہیں، گھر میں کرتے ہیں نماز کو، یا باہر کرتے ہیں؟ کیا چیز ایسے دیکھتے ہیں حدیث میں، کیا سند دیکھتے ہیں کہ پھر وہ ایک جو ہے نا ایک سنت کو لے لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی پہ سارے کو نماز پڑھواتے ہیں؟ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اب ہمیں پتہ لگ گیا بھائی صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ میری طرح نماز پڑھو. تو کیسے نماز پڑھیں آپ کی طرح؟ آپ کو 3 طریقے ہمیں پتہ لگ گئے ہیں، تینوں حدیث سے ثابت ہیں. مردوں کے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ جو احناف بیان کرتے ہیں، ان سے تینوں روایات پر یوں عمل ہوتا ہے. اب امام اعظم نا، جو امام ہے نا ہمارے امام ابو حنیفہ، ان کو امام اعظم کہتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے، آج بھی جب اب ازہر میں ہوتے ہیں، میں تو ازہر کا پڑھا ہوا ہوں، تو ازہر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چاروں ائمہ کو دیکھ کے نا پھر آپ کو امام اعظم کے فتوے پہ فتویٰ دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود شافعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم نے آج، یعنی وہ ان کی جو امیجنیشنز تھی وہ بہت زیادہ تھی، وہ بہت دور تک سوچا کرتے تھے. باقی ائمہ جو تھے وہ حدیث کو دیکھا کرتے تھے اور وہ ایسے چیزیں فرضی کہتے تھے. اگر ایسی جگہ گھر میں بن گئی قضاء حاجت کے لیے کہ لوگوں کو باہر جانے ہی نہ پڑے، تو پھر کیا ہوگا، حکم ہوگا. اگر لوگ پانی کی جگہ اور یہ جو ہوتے ہیں، یہ جو پتھر ہوتے ہیں مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں، اس کے بجائے اگر پانی استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ایسے مسائل جو ابھی لوگوں کے ذہن میں نہیں تھے وہ بیان کر کے بیٹھے ہوئے. تو 3 روایات پہ عمل ہو جاتا ہے. مرد اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر، انگوٹھوں کے لو کے برابر اور گٹھے کاندھوں کے برابر ہو جائیں. یہ طریقہ ہمارے یہاں کے چلتا ہے. اب عورت کیا کرے گی؟
تکبیر تحریمہ کے وقت عورت اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھ اٹھائے، کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے، یہ صحیح تر ہے، یہ احناف کا طریقہ ہے۔ یہ ذرا رکھیے گا کہ اب یہ بھی فرق ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ بھئی ہمارا کیا حکم ہے، اپنا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا کیا حکم ہے۔ تو ہمارا حکم کیا ہے بھئی، جو ساری چلی آ رہی، ساری زندگی ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، جو آپ کی والدائیں پڑھتی رہی ہیں، آپ کی بہنیں پڑھتی رہی ہیں، شروع میں آپ کی خالائیں پڑھتی رہی ہیں، وہ یہی نماز ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت عورت اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھ اٹھائے، اور یہ صحیح تر ہے کیونکہ اس میں ان کی زیادہ پردہ پوشی ہے۔ جیسے مریض ہوتا ہے نا، مریض کی جو نماز ہوتی ہے، معذور کی نماز، آپ کہیں بھی آپ کو حدیث میں نہیں ملے گی۔ وہ جیسے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خاص عذر ہے، اس کی وجہ سے۔ عورت پردہ ہے، پردہ سر سے لے کے پاؤں تک، وہ اس وجہ سے اس کی نماز اور اس کے حیت، اس کے چلنے کا انداز، اس کا بیٹھنے کا انداز، اس کا سجدے کا انداز وہ مختلف ہے، اور یہی چلا آ رہا ہے صحابہ صحابیات سے، تابعین سے، سب سے چلا آ رہا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہاتھوں کے انگلیوں کے سرے کندھوں تک ہو جائیں۔ دیکھیں طریقہ کیا ہوگا، یہ ذرا طریقہ سیکھیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے کندھوں تک ہو جائیں گے، اور گٹے گٹے ہوتے ہیں، یہ کیا چیز ہے یہ؟ اور گٹے تو نیچے ہوتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ سینے کے برابر ہو جائیں۔ وہی میں بھی سوچ رہی تھی کہ یہ گٹے ہاں تو ہاں، تو اچھا یہ مطلب یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو ہاتھ آپ کی جو ہے نا انگلی سر کی، اس کو میرا گٹے خیال ہے یہ بولتے ہیں، مٹھی والی جگہ کو کہہ رہے ہیں نہیں شاید۔ اس کو گٹے بولتے ہیں سر، یہ جو جوائنٹ ہوتا ہے نا ہاں پنجے کا، اس گٹے، کا، ہاں اس کو گٹے بولتے ہیں ٹھیک، گٹے۔ گٹے، اچھا گٹے، یہ ٹھیک۔ اور گٹے سینے کے برابر ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کے جو ہاتھ ہوں گے نا وہ کندھوں تک جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پردہ رہے گا، سینے کا پردہ رہے گا آپ کا۔ آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، مرد رسول اللہ کی تو جو ہاتھ اٹھاتے تھے، تو آپ کو پتا ہے کہ دعا میں بھی بہت ساری چیزیں، ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کتنا فرق ہے رسول اللہ کی سنتوں میں اور عورت کے لیے کتنا فرق ہے مردوں میں۔ یوں دلائل میں آنے والی روایات کی تطبیق ہو جائے گی۔ اب ذرا خواتین کی نماز سنیے گا احادیث سے۔ یہ میں نے آپ کو جو حدیث سنائی ہے اور آپ کو احناف کا بتایا کہ کیا بتاتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ عورت نماز کیسے پڑھے گی، یہ آپ کو طریقہ میں نے سکھا دیا ہے۔ جو پڑھے گا وہ ہدایت پائے گا، جو نہیں پڑھے گا کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، وہ لگا رہے۔ یہ دیکھیں اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے، اور صحیح تر یہی ہے، ٹھیک ہے، بس کندھوں تک آپ کی انگلیاں جانی چاہیے۔ اب ذرا احادیث سنیے گا کہ ہم کیوں ایسے کہتے ہیں۔ حضرت وائل بن حجر ہی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، درمیان میں طویل عبارت ہے حدیث کی، لیکن اس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے ارشاد فرمایا، اے وائل، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنے چھاتی کے برابر اٹھائے گی۔ اب دیکھو نا، یہاں سے آپ کے جب کندھے ہوں گے تو وہ چھاتی بھی ہے اور وہ کندھے بھی ہیں، دونوں اس میں آ جاتے ہیں۔ اعتراض کیا ہوتا ہے اس میں؟ اچھا یہ اس اعتراض کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ اس کو چھوڑ دیں اعتراض کو، اس میں ہم صرف روایت پڑھنے والے ہیں۔ دوسری روایت کو دیکھیے گا، حضرت عطا بن ابی رباح سے سوال کیا گیا کہ عورت نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے، فرمایا اپنے سینے تک۔ نمبر تیسری روایت ہے کہ عبد ربی بن زیتون نے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا درداء کو، جو صحابیہ ہے، ان کو دیکھا میں نے کہ نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا کرتی تھی۔ اب دیکھو ذرا، ان تینوں روایات سے عورت کے لیے ہاتھوں کو کندھے اور سینے تک اٹھانے کا تذکرہ موجود ہے، لہٰذا عورت اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائے گی کہ ہاتھوں کی انگلیاں کندھوں تک جائیں گی، اور ہتھیلیاں سینے کے اوپر ہوں گی، سینے کے برابر ہو جائیں گی۔ یہ ہے اس کا فرق، یہاں تک جو ہے نا، جو ہمارے دلائل ہیں، جو احناف کے دلائل ہیں، اور وہ بھی سنت سے ثابت ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ کو بتایا کہ جو لاجک ہے وہ پردہ ہے، عورت پردہ ہے، سراسر پردہ ہے، اس کی ڈیوٹیز مختلف ہیں۔ ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، خواتین میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی امام آپ کے نہیں بنا سکتے، آپ ان سے اذان نہیں کروا سکتے، آپ ان کے احرام نہیں بندوا سکتے، اب ان کا احرام اور طرح کا ہوتا ہے، ان کے دوڑنے کا انداز، ان کے چلنے کا، بولنے کا انداز، لبیک کہنے کا انداز، ان کی قربانی کرنے کا حکم الگ ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ یعنی ہر دین میں جو عورت ہے وہ اس کو پردہ رکھا گیا ہے ہمیشہ سے، اس کی آواز کا، اس کے چلنے کا انداز، اس کے جوتے پہننے کا انداز، اور پتہ نہیں کیا کیا میں آپ کو بتاؤں۔ تو یہ ساری کی چیزیں جو ہے نا، اس کی جو ہے وہ مختلف ہے۔ یہ ایک اور فتح دیکھیے گا ذرا۔ اچھا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، یہ سارے وہ لوگ نہیں ہیں احباب، یاد ذہن میں رکھیے گا، جو کہ جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ اہل سنت والجماعت والے ہیں، لیکن یہ احناف کی اور رسول اللہ کی سنت آپ کو ثابت کر کے بتا رہے ہیں، اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں جو عورت اور مرد میں فرق ہے وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کو پھر بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کون صحیح اور کون غلط ہے، وہ بھی آپ کو جو ہے نا کہ مرد، یعنی جو علماء ہیں، کن کو سننا چاہیے اور کن کو نہیں سننا چاہیے، کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے، اس میں ہم بعد میں باتیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ابھی سر دست آپ کو جو مسئلہ ہے اس کو سمجھانے کا بتا رہا ہوں۔ سوال یہ کیا گیا، آمنہ منہاس ہے، وہ ملیشیا میں، انہوں نے سوال کیا تھا ہمارے شیخ سے، یہ میرے شیخ ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ مرد اور عورت کے نماز میں کیا فرق ہے۔
اور خواتین کی نماز کے بارے میں تفصیل سے بیان کرے، خاص طور سے سجدے کی حالت کیا ہوگی۔ کچھ لوگ فیس بک پر یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہوتی ہے۔ ایک حدیث کا حوالہ دے کر صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری کی حدیث ہے، نماز پڑھو سب ایسے جیسے تم دیکھتے ہو مجھے نماز پڑھتے ہوئے۔ اس روایت کو سنانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پلیز پلیز تفصیل سے بتائیے گا، میں بہت پریشان ہوں آپ سے۔ قدرت نے، اب یہ جواب دے رہے ہیں، ذرا وہ مسئلہ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ قدرت نے مرد اور عورت میں بعض اوصاف مساوی رکھے ہیں اور بعض یعنی برابر رکھے ہیں، اور بعض میں فرق رکھا ہے۔ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اس کے احکام میں بھی بعض میں مساوات اور بعض میں فرق رکھا گیا ہے۔ جہاں جہاں فرق ہر ایک کو نظر آتا ہے، اس بارے میں ہر سلیم الفطرت انسان، یہ نارمل انسان سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر صورت ممکن نہیں تھی۔ علماء کا موقف کیا ہے؟ یعنی احناف کی بات کر رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت عورت کندھوں کے برابر اپنے ہاتھ اٹھائے، اور یہ صحیح تر ہے کیونکہ اس میں اس کی پردہ پوشی ہے۔ اچھا جی، اگر عورت نماز ادا کر رہی ہے تو اپنے بائیں سرین پر بیٹھے دونوں پاؤں دائیں طرف باہر نکالے کہ اس میں اس کا سطر زیادہ ہے۔ یہ ہے احناف کے علماء جو بتا رہے ہیں، فتویٰ جس پہ ہے، فتوے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ عورت اپنے سجدے میں بازو بند رکھے اور اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے ملا دے، کیونکہ یہ صورت اس کے لیے زیادہ پردہ پوشی والی ہے۔ امام قاسم نے فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے بازو بچھا دے اور سکڑ جائے، اور مردوں کی طرح کھل کر نہ رہے، اور اپنے پیٹ اپنے رانوں سے چمٹائے رکھے کہ یہ اس کے لیے زیادہ سطر والی صورت ہے۔ اسی طرح نا وہ پھر سارے مسائل جتنے بھی مسائل ہیں وہ ساری پوری کی لسٹ لگی ہوئی ہے۔ یہ ساری جتنے بھی ہیں یہ فتاوی جات ہیں، یہ میں نے آپ کو سینڈ کر چکا ہوں آلریڈی۔ یہ سارے یہ فتاوی پورے لکھے ہوئے ہیں کہ کیا کیا فروق ہے اس میں۔ وہ اس کے بعد میں وہ میں نہیں بتانا، میں آپ کو صرف دلائل بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے۔ اچھا، عورت رکوع اور سجدہ میں اعضاء کھول کر نہ رکھے، پاؤں پر بیٹھے اور سجدہ میں اپنا پیٹ رانوں سے رکھ کے ملا کے رکھے۔ عورت رکوع میں کم جھکے، ٹیک نہ لگائے، نہ انگلیاں کھلی رکھے، پاؤں کو بند رکھے اور گھٹنوں پر ہاتھ جما کے رکھے، گھٹنوں کو ٹیڑھا رکھے اور بازو دور نہ کرے۔ اور سجدہ کیسے کرے، یہ ساری باتیں یہ میں اس نہیں جا رہا، میں صرف تکبیر تحریمہ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب نے اس پہ کیا تبصرہ کیا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں تھی، لیکن دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، امام یہ سنن بہقی کی روایت ہے کہ عورت سجدے میں سکڑ کر رہے، اعضاء کو ملا کر رکھے، نماز میں مربع شکل میں بیٹھی رہے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک جو ہے نا، اس حدیث کو ذرا اپنے نا پلے باندھ لیں۔ ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں مردوں کی سب سے بہتر صف پہلی، وہ کیا عورتوں کی سب سے بہتر صف آخری ہے۔ چلے میں نے بند کر دیا مائک ڈاکٹر صاحب کا۔ اچھا یہ دیکھیں، مردوں کی سب سے بہتر صف کون سی ہے؟ پہلی، اور عورتوں کی سب سے بہتر صف کون سی ہے؟ آخری۔ یہ فرق دیکھیں ذرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مردوں کو نماز میں سجدہ کے دوران کھل کھلا کر رہنے کی تلقین فرماتے، عورتوں کو سجدوں میں سمٹا کر رہنے کی تلقین فرماتے۔ یہ حدیث نہیں بتا رہا ہوں میں، ابو سعید الخدری کی روایت ہے۔ مردوں کو حکم فرماتے کہ تشہد میں پاؤں بچھائے، بایاں پاؤں بچھائے اور دایاں کھڑا رکھے۔ عورتوں کو مربع شکل میں بیٹھنے کا حکم دیتے، اور فرمایا عورتوں نماز کے دوران نظریں اٹھا کر مردوں کے سطر کو نہ دیکھیں۔ اور بھی حدیث پاک ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اپنے سجدے، آپ نے مرد جب اٹھ جائے نا تب تم نے سجدے سے سر اٹھانا ہے، تاکہ ان کے سطر پہ آپ کی نظر نہ پڑے، وہ پیچھے ہوتی تھی خواتین اس لیے۔ اچھا، جب عورت نماز میں اپنا ایک ران دوسرے ران پر رکھ کر بیٹھتی ہے، یہ عبداللہ بن عمر بتا رہے ہیں، مفتی ہیں ہمارے صحابہ میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ دوسرے ران پر رکھ کر بیٹھتی ہیں اور دوران سجدہ اپنا پیٹ رانوں سے جوڑ کر رہتی ہیں، جیسے اس کے لیے زیادہ سطر والی صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طرف دیکھا، یہ کیا میں کیا کہہ رہا ہوں، یہاں سے پڑھتا ہوں میں۔ جب عورت نماز میں اپنا ایک ران دوسرے ران پر رکھ کر بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوران سجدہ اپنا پیٹ رانوں سے جوڑ کر رکھ لیتی ہے، جیسے اس کے لیے زیادہ سطر والی صورت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھ کر فرماتا ہے، میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بنا کر اس کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ سنن بہقی کی روایت ہے، یہ دیکھیے گا نیچے ذرا دیکھیں۔ حضرت یزید بن ابن حبیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے والی دو عورتوں کے پاس سے گزرے، فرمایا جب تم سجدہ میں جاؤ تو گوشت کا کچھ حصہ زمین سے ملا کر رکھا کرو، عورت مرد کی طرح نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، اب یہ جو حکم دیا جا رہا تھا وہ چونکہ قرآن مجید میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ صیغہ مذکر کا آتا ہے، وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے، حدیث میں بھی ایسا ہی آیا ہے۔ لیکن اب فرق کہاں ہوتا ہے؟ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ عورت کے لیے الگ سے ہے، مریض کے لیے الگ سے ہے، مسافر کے لیے الگ سے ہے، بچوں کے لیے الگ سے حکم ہے، اس کا پھر جب وقت آتا ہے پھر بیان کیا جاتا ہے۔
تو یہاں بھی ایسے ہوا کہ آپ نے فرما دیا عورتوں کو جب گزرے، آپ نے فرمایا نہیں تم مردوں کی طرح نہیں ہو، مرد اب الگ سے نماز پڑھیں گے، تم الگ سے نماز پڑھنا. تو یہ آپ نے فرما دیا کہ اپنا حصہ جو ہے وہ زمین کے ساتھ چمٹا کے رکھنا، پردے میں رہنا زیادہ تر، اور مردوں کی طرح نہیں رہنا کھلم کھلا. میں نے عطا سے پوچھا کہ عورت تکبیر کہتے وقت مردوں کی طرح ہاتھ سے اشارہ کرے گی؟ آپ نے فرمایا عورت تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کے ہاتھ نہیں اٹھائے گی، عورت مردوں کی طرح اشارے سے بتایا، یعنی کر کے دکھایا. عطا نے اپنے ہاتھ بہت نیچے کیے اور اپنے ساتھ ملائے ایسے کر کے، اور فرمایا عورت کی صورت مرد جیسی نہیں ہے. یہ صحابہ کا بھی تھا، رسول اللہ نے یہی بات کی، صحابہ نے یہی بات کی، اور پھر اس کے بعد یہ تابعین بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس کے بعد عورت کھڑے ہو کر نماز میں جہاں تک ہو سکے ہاتھ جسم سے ملا کے رکھے. امام حسن بصری اور قتادہ، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ صحابہ اور پھر اس کے بعد تابعین کا. جب عورت سجدہ کرے تو جتنا ہو سکے سمٹ جائے اور اعضاء کو جدا نہ کرے، مبادا جسم کا پچھلا حصہ بلند ہو جائے. عورت کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرتے وقت اپنے بازو اور پیٹ رانوں پر رکھے اور مرد کی طرح کھلا نہ رکھے تاکہ اس کا پچھلا حصہ بلند نہ ہو. حضرت علی نے فرمایا کہ عورت سجدہ کرے تو سمٹ جائے، اپنے ران اپنے پیٹ سے ملا کے سجدہ کرے. 2-4 رکعت والی نماز میں بیٹھتی مربع ہو کر بیٹھے. یہ صفیہ، یہ دیکھیں صفیہ بنت ابو عبید جب 2 یا 4 رکعت والی نماز میں بیٹھتی تو مربع ہو کر بیٹھتی، مربع ہو کے. عورت 2 سجدوں کے درمیان بائیں طرف سرینوں کے بل بیٹھے اور تشہد کے لیے مربع صورت میں بیٹھے. یہ ہم سجدے کی باتیں بعد میں کریں گے، ابھی میں صرف تکبیر تحریمہ کی بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، اور یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ فرق ہے عورت اور مرد کی نماز میں. بس عورت اور مرد کی مسلمانان نماز کی ادائیگی میں کھڑا ہونا، رکوع اور سجود اور بیٹھنے میں شرعاً فرق ہے، شریعت کے مرو ہے، شریعت سے. ایسا نہیں ہے کہ ہم خود سے کر رہے ہیں، ہر چند کے ایسا کرنا فرض واجب میں شامل نہیں ہے. تاہم رسول اللہ اور صحابہ کرام، تابعین، محدثین، فقہائے امت سے جب معتبر کتابوں کے حوالے سے یہ بات فرق ثابت ہو گیا، اور امام بخاری، مسلم اور دیگر محدثین کے استاذ امام المحدثین امام عبد الرزاق اور دوسرے اکابر محدثین اور فقہائے کرام کی تصریحات، روایات، تحقیقات سے بھی یہ فرق ثابت ہو رہا ہے، عقل و نقل سی روح سے بھی یہ فرق ثابت ہے، تو اس پر عمل کرتے رہیں. یہی صراط مستقیم ہے، یہی ہدایت کا راہ ہے. شریعت کا منشا یہ ہے کہ اور کیا ہے وہ یہی ہے کہ عورت کے وقار، عزت، احترام اور سطر کا تقاضا یہی اسلامی طریقہ ہے. مرد اور عورت کی نماز میں یہ فرق نہایت مناسب ہے اور معنوی ہے، اور اسلام نے عورت اور مرد کی خصوصیات کا ہر جگہ لحاظ رکھا ہے. ان کی خلاف ورزی اور وہ بھی بلا دلیل شرعی مسلمان کا کام نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ راستہ دکھائے. مفتی عبدالقیوم ہزاری صاحب. اچھا میں کیا بتا رہا تھا آپ کو کہ دیکھو جیسے سوگ منانا ہے، اب کیوں اس میں مرد کو تو کوئی سوگ نہیں ہے، مرد کے بچے نہیں ہوتے، عورت کے بچے ہوتے ہیں، اس لیے اگر وہ فوراً شادی کر لے گی یا کسی کے ساتھ باہر کھلم پھرے گی، عدت نہیں کرے گی، تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ یہ بچہ ہے کس کا، اس کا یا کسی کو باہر منہ کالا کر کے آ گئی ہو. عورت کا الگ ہوتا ہے اور جو مرد کا ہوتا ہے اس کا حکم بالکل دین میں جدا ہوتا ہے. اس پہ آپ نے نا یہ ساری احادیث آپ نے دیکھی، اور تکبیر تحریمہ کا طریقہ میں نے آپ کو احادیث سے بتا دیا ہے. اب وہ کیا ہے، اب جس کی جی میں آئے وہیں پائے روشنی. یہ بھی ذرا دیکھیے گا، تھوڑا سا یہ بھی پڑھنا چاہوں گا کہ عورت اور مرد بالکل مابین بالکلی یا مساوات نہیں ہے، عورت مرد کے برابر نہیں ہے. عورت اور مرد کے مابین صنفی اعتبار سے بین فرق ہے، یعنی واضح فرق ہے. خلقی اعتبار سے یعنی کہ جو ساخت ہے، عورت کی ساخت، خواتین میں بدیہی ضعف ہے، عقل اور درک، فکری بلوغت اور پختگی اور جسمانی ساخت اور قوت کے لحاظ سے بھی وہ ضعیف ہے. عورت سراپا پردہ ہے. اس پہ آپ نے فرمایا کہ عورت سراپا پردہ ہے. یہ حدیث شریف میں آپ نے ترمذی کی حدیث پاک ہے. جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے. ننگے سر، کوہنیاں اور ٹخنے کھول کر عورت کی نماز جائز نہیں ہے. مسجد کے بجائے گھر میں نماز اس کے افضل ہونا ہے. نماز میں شریعت میں ان کی آذان، اقامت اور امامت مکروہ ہے. بعض اعذار اور مصالح یعنی کہ مصلحتوں کے پیش نظر اندرون خانہ عورتوں کی امامت کے وقت مردوں کے امام کی طرح صف کے آگے سے نہیں بڑھ سکتے. آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اور مرد پیچھے نہیں ہوں گے. امام ہے اچھا ایام حیض میں ان سے نماز کا معاف ہو جانا، روزہ معاف کر دینا، قرات اور آمین بالجہر کی اجازت نہ ملنا، جماعت میں شرکت ان کے لیے ضروری نہ ہونا، ان پر جمعہ، عیدین واجب نہ ہونا بتاتا ہے کہ سطر اور پردے کی رعایت کی وجہ سے وہ بیشتر مسائل دین میں مردوں سے الگ ہے. دونوں میں تمام احکام نماز میں مساوات کا مطالبہ کرنا اور بعض احکام میں دونوں کے مابین فرق کو بے اصل کہنا بے جا خود بے اصل ہے اور بدعت ہے. یہ اسی وجہ سے اندرون نماز بھی رکوع، سجود اور جلسے کی حیتوں میں
عورت اور مرد مختلف ہیں، متعدد احادیث آثار اقوال ائمہ سے دونوں میں حیتوں اور کیفیتوں کا اختلاف و فرق ثابت ہے اور مسلم ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو کچھ پڑھ کے سنایا، اب میں کچھ آپ کو سناتا ہوں، اور وہ جو سناتا ہوں میں آپ کو، وہ میں جیسے میں نے کہا آپ کو کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے میں یہ دیکھو یہ وہابیوں کے امام ہیں مولانا اسحاق صاحب، لیکن اتنا زبردست امام ہے کہ وہ ان کو بھی رگڑ دیتے ہیں کہ جب دین کی بات آتی ہے تو۔ اب یہ کیا بات کر رہے ہیں ذرا سنیے گا، میں کچھ آپ کو کچھ علماء کرام سنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آج کا جو لیکچر ہوگا تھوڑا سا آپ نے ٹائم دینا ہے اس کو، اور مزید ٹائم دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ سر یہ سنا ہے میں نے، بہت زبردست اب سنا ہے۔ اس پر ایک تازہ ہی میں نے ایک عالم دین کا رسالہ بھی پڑھا ہے، حدیث عالم میں بڑے مشہور ہیں، انہوں نے لکھا کہ یہ الگ طریقہ کوئی نہیں، مردوں کی طرح یہ سجدے کریں گی، اسی طرح یہ بیٹھیں گی، سب کو لکھا ثبوت دیے، اور کہا کہ اگر 4 امام بھی یہ کہتے رہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانتے، کوئی حدیث نہیں ہے، 4 اماموں کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو یہ باتیں جو ہے نا بالکل غلط ہے، یہ دین سیکھنے کا کوئی طریقہ نہیں کہ تم لفظ ڈھونڈتے رہو کتابوں میں سے کہ اس میں لکھا کہ عورت یہ کرے مرد کرے، اس طرح تو کوئی بات نہیں بنے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دین کئی طرح سے آیا، کچھ بعد میں کتابوں میں لکھا گیا 100-200 سال بعد، کچھ لکھا نہیں گیا، وہ عمل کے ذریعے آیا، لوگوں میں چل پڑا، لوگوں نے دیکھا ماں کو وضو کرتے، اس نے اپنی بیٹی کو سکھایا، چل کے تعامل۔ یہ کتابی علم سے وہ علم زیادہ بہتر ہے، صاف بات کہ جو امت میں رائج ہو گیا نا وہ طریقہ زیادہ وزنی ہے بنسبت کہ 200 سال بعد کوئی کہتا میں نے فلاں سے سنا فلاں سے، وہ تو ایک کہانی ہے، سچی بھی ہو سکتی جھوٹی بھی ہو سکتی، مگر جو چل پڑا اور مشرق مغرب تک کہ 4 امام شیعہ ایک بھی مسلمان گروہ ایسا نہ رہا جو یہ کہتا ہو کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے۔ یہ 400 سال بعد ابن حزم کو یاد آ گیا اور تم نے کہنا شروع کر دیا، کوئی ہے ایسا جس نے کہا کہ عورت اور مرد ایک طرح نماز پڑھے؟ اور جو 73 کی بات ہے کہ عورت کو حکم وہ دو جس میں پردہ رہے، بالکل چھپا رہے اس کا جسم، عقل کی بات، دین بھرا ہوا ہے کہ ان کا جسم نمایاں نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے پردہ ہے، برقعے ہیں، ورنہ اگر دکھانا ہی ہے سب کچھ، اور تنگ لباس بھی جو کہا کہ نہ عورت پہنے، سب کچھ اس کا بڑا وہ نظر نہ آئے، تو آپ ایسا سجدہ کرانا چاہتے ہیں کہ وہ اٹھ کر کرے اور اس کے چوتڑا یہ سارا جو سرین ہے صاف نظر آئے؟ ساری امت نے کہا نہیں، پاؤں ایک طرف نکال دے، پیٹ رانوں کے ساتھ لگائے، زمین پر بچھ جائے، پردہ، بیٹھے بھی اسی طرح بیٹھے، رکوع میں جائے تو اس طرح نہ رکوع کرے جیسے مرد کرتے، بہت جھکیا، اور یہ سارا پیچھے حصہ جو نمایاں ہو گیا، بالکل تھوڑا سا جھکے جو ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اتنا زیادہ جھکنے کی بالکل معقول باتیں ہیں کہ دین جو عورت کے بارے میں چاہتا کہ یہ عورت ہے، چھپانے کے قابل، اس پر بلکہ امام احمد بن حنبل کا المغنی میں دیکھو، اس نے تو رفع یدین کا انکار کر دیا کہ عورت ہاتھ ہی نہ اٹھائے، نہ پہلے نہ شروع، بس اسی طرح ہاتھ رکھ لے، ہاتھ اٹھانے سے بھی ہو سکتا ہے کوئی نمایاں ہو جائے، اور اگر اٹھائے بھی تو سینے کے برابر آدمیوں کی طرح، یعنی ساری امت کے اماموں کو پتہ ہے کہ یہ چھپانے کی بات، آپ اٹھتے ہیں بعد میں لکھا نہیں، اب میں 3-4 باتیں کہوں گا، مجھے لکھا دکھا دیں، جیسے یہ نا، ایسے ہی آپ نے کہا تھا مجھ سے حج کے طریقے سیکھو، کوئی عورتوں کے لیے فرق نہیں کیا، مگر کیوں؟ اب جب جو نماز کا طریقہ بتایا نا وہی حج کا بھی بتایا، آپ نے کہا حج کے مناسک مجھ سے سیکھو، مناسک حج مجھ سے سیکھو، اب اگر وہ اس طرح کا عمل کرنا شروع کر دیں گے ہم لوگ تو عورتیں بالکل آدھی ننگی ہو جائیں گی، بالکل۔ تم بھی مانتے ہو، ساری امت بھی مانتی ہے کہ مرد اونچی آواز سے لبیک کہیں گے، عورتیں نہیں کہیں گی، یہ لکھا ہوا نہیں، کہیں نہیں یہ فرق حضور نے لکھا، یہی کہا کہ مجھ سے احکام سیکھ لو، آپ نے تو احکام پر یہی اونچی لبیک کہا تھا، جبریل آیا، آپ نے صحابہ کو بھی کہا اونچی کہو تو لبیک، مگر عورتوں کو کیوں نہیں کہنے دیتے؟ کیوں کہتے ہو کہ سارے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، عورت کی آواز چھپی ہوتی ہے؟ پہلا طواف ہے طواف القدوم، مکہ میں جا کر سارے امت کے علماء مانتے ہیں کہ پہلے 3 چکر جو ہے اس میں رمل ہوگا، مرد جو ہے نا اگر گنجائش ہو ذرا تیز چال سے آئے گا، یہ کندھا ننگا بھی کرے گا، کندھا ننگا تو کرنا ہی ہے، مگر عورتیں تیز چال سے نہیں، چلو کندھا ننگا کی بات لباس آگ لگ گیا، مگر یہ تیز چلنا جو تھا عورتوں کے لیے نہیں، وہ نہیں رمل کر، اسی لیے کہ اگر وہ تیز چلیں گی یہ پستان ہلیں گے، پردے کے خلاف ہوگا۔ صفا مروہ کے درمیان مرد دوڑیں گے میلان اخضرین، عورتیں نہیں دوڑیں گی، یہ کہاں لکھا ہوا؟ حالانکہ یہ عمل عورت ہی کی وجہ سے ہے۔ عورت کی وجہ سے شروع ہوا تھا حاجرہ، مگر اب بند ہے، پردے کی وجہ سے لکھا فرق نہیں ملنا، تم تو نماز کی ایک بات کو روتے ہو، یہ اتنے فرق ہے کہیں نہیں لکھے ملنے، مگر امت ساری مانتی کیسے ہونا چاہیے، اہل علم کا یہ اجماع ہے، تو آپ غضب نہ کریں کہ لکھا نہیں ہمیں ملتا، جو دین چلا آ رہا نا امت کا۔ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر رحم کرے، وہ کہتے ہیں جو لفظوں سے دین ڈھونڈے گا نا کہ کتاب میں کوئی لفظ، بس بے دین ہو جائے گا، کوئی دہریہ، کوئی منکر حدیث کو، کوئی امت کو بھی دیکھو کہ صحابہ اور تابعین امام، ظاہروں کی بات نہیں کہتے بدعت سے،
اور بدعتیں تو کرنے والے بھی مانتے ہیں کہ فلاں صدی سے چلی تازہ بدعت حسنہ وہ سنت کہتے ہیں، مگر جو صحابہ نے کیا اماموں نے کیا وہ بدعت ہے، وہ دین ہے جو کتابیں لکھنے سے پہلے ہی امت میں رائج ہے۔ ساری دنیا اس طرح نماز پڑھ رہی تھی، نہ بھی یہ بخاری مسلم لکھی جاتی تو پڑھ رہے تھے لوگ۔ اس لیے تعامل جو ہے میں صاف کہتا ہوں یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ حدیثیں بعد میں دیکھیں گے، امت کا تعامل دیکھیں گے کہ امت کے نیک اور صالحین اور امام اور ولی کیا کہتے ہیں، جاہلوں کی باتیں نہیں یہ۔ اچھا مولانا، جیسے فاتحہ کے بارے میں یہ ہے کہ جہری اور سری نماز کے اندر ہم فرق کرتے ہیں کہ اگر چلیں جہری نماز ہو تو لوگ نہ بھی پڑھیں تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہوگی، تو کیا اگر عورتیں اپنے گھر کے اندر اور اندھیری کوٹھری کے اندر نماز پڑھ رہی ہوں تو کیا مردوں کی طرح ادا کر سکتی ہیں؟ اور جب مسجد کے اندر یا کسی ایسی پبلک، گھر میں کیا میں کہتا ہوں کہ گھر میں کوئی مرد نہیں دیکھتا تو اتار دیں، نہیں، جو کیا آپ فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں پردے میں نہیں، ہر جگہ یہ جیسے دیکھیں نا کہ جو پردے کا حکم ہے سر ڈانکے یہ سارا کوئی، وہ یہ تو نہیں کہ کرنا گھر کے اندر آپ کوئی مرد نہیں دیکھتا تو اتار دیں، نہیں، جو احکام ہے سب ایک۔ اچھا، اس پہ بہت ساری باتیں ہیں، میں چاہوں گا آپ کو کہ میں اس کو اسی جو ہے نا عورت کی جو نماز ہے، اب یہ جو ہے نا اس کا آپ یہ کم سے کم سیکھ لیں کہ ہمارے ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، وہ آپ نے وہی طریقہ ٹھیک ہے جو آپ چلا آ رہا ہے، ہمارے آپ کے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، وہ سارے مسلمان تھے اور ہم سے بہت اچھے مسلمان تھے۔ آپ نے آپ کو کاغذ میں دلیل کے ساتھ آپ کو لکھا ہوا مل گیا، چونکہ یہ لوگ اتنی عقل نہیں ہے کہ کتابیں جو چھاپنی شروع ہوئی ہے، قرآن بھی بعد میں آیا ہے، کہ جو آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے یہ قرآن بھی بعد میں آیا ہے، جو بخاری شریف ہے وہ بھی 200-250 سال کے بعد آئی ہے۔ اس سے پہلے یہ لوگ ہیں جو رسول اللہ نے فرمایا کہ بہترین لوگ ہیں، کہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور یہ بنتے ہیں آپ کے 200 سال تک بنتے ہیں آپ کے، یہ لوگ آئے تھے اور یہی لوگ اچھے لوگ تھے، ان کی طرح چلا آ رہا ہے، طریقہ چلا آ رہا ہے۔ امام مالک مدینے میں رہتے تھے اور مدینے کے جو لوگوں کو عمل ہوتا تھا وہ کہتے ہیں یہی دین ہے، چونکہ یہ لوگ دیکھ کے بتایا ہوا ہے۔ کتابوں میں لکھنا یہ دوسرا ہے، قرآن کو بھی رسول اللہ نے صرف لکھوایا نہیں ہے، اس سمجھایا ہے باقاعدہ سے، دین سن کے اور دل میں سنبھال کے چلا آ رہا تھا۔ لکھائی بعد میں تھی، لکھائی تو 7 بندے ہیں مکہ میں صرف، یا پوری امت میں صحابہ میں 40 بندے ہیں، 42 بندے مل رہے ہیں ہمیں جو کہ لکھ رہے ہیں، لکھنے والے تھوڑے ہیں، لیکن دین لینے والے 1.5 لاکھ تک پہنچے ہوئے ہیں یار، 1.5 لاکھ بندہ نہیں دیکھ رہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی جو 40 بندوں نے قرآن لکھا ہے تو یہ قرآن صحیح ہے اور ہمارے پاس آگے ہے لکھا ہوا۔ یہی حدیث پاک کا دیکھ لیں، بخاری کو مانتے ہیں جو بخاری 200-250 سال کے بعد آئی ہے، وہ سن کے آئی ہوئی ہے۔ یہ تو ساری دین ہے ہمارا، میں نہیں کہہ رہا کہ دین نہیں ہے، یہ ہمارا پکا دین ہے، لیکن یہ دلیل پیش کرنا کہ میں صرف کتاب میں لکھا ہوا دیکھوں گا، تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ لکھا ہوا دھوکہ دیتا ہے، آنکھوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن نے فرمایا، کیا فرمایا کہ یہدی بہ کثیرن و یضل بہ کثیرن، اس سے گمراہ زیادہ ہوتے ہیں، اس سے جو ہے نا ہدایت پانے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، استاد سے پڑھو گے قرآن مجید تو آپ راہ فلاح پاؤ گے، یہی دین ہے ہمارا۔ میں چاہوں گا کہ اس موضوع کو نا ہم آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا میرا ویسے بالکل بھی 1% بھی جو ہے نا میرا موڈ نہیں تھا اس پہ کوئی بات کرنے کا یا ایسی کوئی بات کرنے کا، 1% بھی نہیں تھا، بالکل بھی نہیں، لیکن بچے بار بار مجھے کیا نا کہہ رہے تھے کہ آپ نا ضرور اس پہ بات کریں، ضرور بات کریں، ہم بڑے پریشان ہیں، نمازیں ہماری خراب ہو رہی ہیں، فلاں کہہ رہی ہیں، فلاں کہہ رہی ہیں، فلاں کہہ رہی ہیں۔ اب ان کو عقل نہیں ہے اتنی کہ اپنی ماں کو چھوڑ رہے ہیں اور اپنی کسی دوسری ماں کو ماں بنا رہے ہیں، گدھے کے گدھے ہیں گدھے، کہ اپنی ماں کو، نانی دادی کو چھوڑ کے ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جاہل تھے، اور یہ جو ابھی آئی ہے جو سطر میں ڈبی ہوئی ہے اور لگ رہا ہے جیسے کہ بڑی عالمہ فاضلہ ہے، اور یہ صحیح کہہ رہی ہے کیونکہ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اتنے بیوقوفی کے حد ہے۔ تو پھر وہ میں نے کہا چلو میں اس پہ بات کر دیتا ہوں تھوڑا بہت، ورنہ میرا یہ بالکل بھی قطعاً میرا یہ نہیں ہے، طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ میں ایسی باتیں کروں، اور اس میں میرا منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، میری جو ہے نا میرا منہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ اس موضوع کو ہم آگے لے کے جائیں گے، عورت کی نماز کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں چاہوں گا آپ کو کہ یہ باقی جو علماء کرام ہے ان کی بات بھی آپ سنیں ضرور، ایسا نہ ہو کہ میں اپنی باتیں کروں، یہ